बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ अपडेट्स और मैं हूं ज़हीर आलम और आज का प्रोग्राम है क्या सोचा था। आज हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान हैं सैयद ज़ीशान आदिल, जो आवाज़ की दुनिया का जाना पहचाना नाम। जो लोग इस फील्ड से वाबस्ता हैं वो इनको खूब तर जानते हैं। रेडियो पाकिस्तान, FM इंडस्ट्री और फिर पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ और वहाँ से होते हुए FM 98 दोस्ती चैनल यानी चाइना रेडियो इंटरनेशनल का जो प्रोजेक्ट है उस पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और आज हमने इनको अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। इनसे आज गपशप होगी। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ज़ीशान साहब, आप अपने नाम के साथ सैयद ज़ीशान आदिल लिखते हैं? नहीं, कभी नहीं लिखता हूँ। क्यों? अच्छा, आपने पहला सवाल आगाज से ही कर दिया। असल में मेरा ज़ाती ख्याल है, देखने वालों को हो सकता है कि इससे इख्तलाफ हो, लेकिन सैयद जिस नाम में आ जाए उसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जहाँ पर मुझे ये उम्मीद रहती है कि मेरा नाता उस हस्ती से जोड़ा जाता है जो कि वजह वजूद कायनात हैं, वहाँ पर मेरी ये जिम्मेदारी भी मुझे खुद फील होने लगती है कि कल को मैं अगर उनका सामना जब करूँगा तो ये सवाल ना आ जाए कि तुम तो नाम में लगाते थे निस्बत को, ये अमाल लेकर आ रहे हो, तो वो बड़ी शर्मिंदगी की बात हो जाएगी, इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ। तो क्या आपके इस तर्ज अमल से जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है, जो ताल्लुक है, जो निस्बत है, वो खत्म हो जाएगी? फैमिली बैकग्राउंड का निस्बत आप करें ना, निस्बत जो है वो तो है ना, तो फैमिली बैकग्राउंड को मुश्तहर करके या तशहीर करके मुझे क्या मिलेगा? किसी को क्या इससे गरज कि मैं क्या हूँ? कि एक स्टूडेंट जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में हमेशा मैथ्स में 110% मार्क्स देता रहा, उसको तो उस फील्ड में जाना चाहिए था, उसमें स्पेशलिटी देनी चाहिए थी। वो इसने ये ब्रॉडकास्टिंग का क्यों मतलब है कि फील्ड चुना? जो मैथमेटिक्स फील्ड थी, यहाँ पर ये जो कैरियर काउंसलिंग वाली बात होती है, तो कैरियर काउंसलिंग उस टाइम पर इतना ज़्यादा किसी ने शायद तवज्जो नहीं दी जो गाइड कर सकता है कि तुम इसी को फॉरवर्ड करो, कैरियर लेकर चलो। तकरीबन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत बीकॉम का भी किया है, अच्छा, तो वहाँ स्टैटिस्टिक्स वगैरह था, तो उसमें काफ़ी बेहतर था सिलसिला। लेकिन फिर वही कैरियर काउंसलिंग की जो बात आती है कि अगर शायद कयास है कि अगर मैं मैथमेटिक्स को लेकर आगे चलता तो शायद मजीद बेहतरी की तरफ होता मामला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी खराब नहीं। सेटिस्फाई है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अच्छा, मैं ये जो इंटरव्यूज है ना, मेरा एक अजीब वो है, शेड्यूलिंग किस्म की है, या कह लें इसका मिजाज कह लें, या इसका वो जो भी कह लें, वो ये है कि हम वो जो एक है ना आपकी रटी रटाई बातें, वो नहीं है, उससे थोड़ा सा हट के, ताकि जो काम की बात है वो भी बीच में हो जाए और जो हल्का फुल्का था सब मजाक का टच जो है वो भी बीच में आ जाए। जो क्वेश्चनियर था उससे मुझे अंदाजा हो रहा था, डिफरेंट क्वेश्चंस थे। ओके, और पहला सवाल बहुत ही डिफरेंट था। चलें, अच्छा, ये मेरा सवाल ये है कि जिंदगी का कोई ऐसा वाकया जिससे कभी शर्मिंदगी का एहसास हुआ? जिंदगी के बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जिससे शर्मिंदगी, जिससे ज्यादा होता हो, शायद ये ना होता तो नहीं, ऐसा कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज्यादा खास है। शर्मिंदगी जो जिंदगी के साथ सब लाइफ के अंदर होती है कि काश वो ना किया होता, काश वो ना किया होता, वो एक अलग कहानी है। लेकिन ऐसा शर्मिंदगी वाला एलिमेंट जो है, मैं बड़ा, एक तो आप से मेरा ताल्लुक भी है, तो मैं काफ़ी खुला डुला आदमी हूँ, मैं चीज़ें रखता नहीं हूँ। जो मैंने देखा है नॉर्मली लोग जो चीज़ें अपनी बड़ी छुपा के रखते हैं कि लोग मजाक ना बना लें, लोग मजाक ना उड़ा लें, मैं अपना खुद ही मजाक उड़ाता रहता हूँ चीज़ों पर। मैं ऑन एयर भी बहुत कुछ ऐसा शेयर कर चुका हूँ जो लोगों के लिए हैरान कौन है कि ये कैसे शेयर कर लेता है। तो आई डोंट थिंक सो कि मेरी या इस वक्त कोई ऐसा जहन में नहीं आ रहा, कोई ऐसा या बताना नहीं चाह रहे? नहीं, अगर होता और बताने वाला होता तो मैं बता देता, लेकिन एक तो ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए ये कोई बैरियर लगा नहीं है कि बताना है नहीं बताना, कुछ ऐसा है नहीं।
کبھی سچا پیار ہوا؟ ہاں لگا کم از کم کہ ہوا. یہ سوال کا میں بڑے دنوں سے انتظار کر رہا تھا کہ کوئی تو پوچھے. چلے میں نے پوچھ لیا. تو ہاں ہوا, لگا, فیل ہوا کہ ہاں ہوا, لیکن ڈفرینٹ یہ ہے کہ میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں. مطلب بغیر اور شاید میں اسی کو اسی لیے سچا پیار مانتا ہوں کہ میں نے, کیونکہ مجھے لکس سے کیا لینا تھا. اگر لکس کے بعد پیار ہو رہا ہے تو وہ پھر مطلب اس کو سچا نہیں کہہ سکتے نا. اس کا مطلب ہے کہ میں اس کی لکس کو دیکھ کر اس سے پیار کر رہا ہوں. اور جو مجھے ہوا, جو فیل ہوا, اور جس کو میں نے اپنانے کی کوشش کی یا نہیں کی, وہ اس کو میں نے نہیں دیکھا, اس کی آواز سنی, اس کے خیالات جانے. فون پر ایک لسنر ہی تھی, اور بس پھر فون پر ہی ہوا, فون پر ہی ختم. اچھا, تو بڑا ڈرامیٹک قسم کا ہے, اس پر کبھی کہانی لکھنے کی چاہ ہوئی تو ضرور لکھوں گا. اچھا بالکل لکھیے گا, ہم بھی پڑھیں گے, تب سے استفادہ حاصل کریں گے یا استفادہ کریں گے آپ جیسے چاہیں کر لیجیے گا. اچھا, شادی پسند سے ہوئی یا ارینج؟ نہیں, اس وقت تک تو پسند کی نہیں تھی, اور پھر ہر شادی کی طرح وہ محبت کی ہو یا ارینجڈ ہو, وہ پھر مور اور لیس سیم شادیاں ہو جاتی ہیں. میں نے جتنے لوگوں سے جنہوں نے محبت کی شادی کی ہے وہ بھی اسی طرح بیٹھے ہوئے. اچھا, یعنی کہ انجام دونوں کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے. ہاں آلموسٹ. کبھی سرحدی جھڑپیں ہوئی؟ سرحدی جھڑپیں میاں بیوی تو چلتا ہی رہتا ہے. ہاں لیکن اس میں میں اپنی مسز کو ضرور کریڈٹ دینا چاہوں گا. میں تھوڑا سا جو ہے وہ کم ہوں اس لحاظ سے, ٹیمپرامنٹ جو ہے وہ میرا کم ہے. اور اس نے شروع میں تھوڑا سا, کیونکہ وہ پھر آرگیومنٹ شروع ہو جاتے تھے, تو آرگیومنٹ ہی اصل وجہ ہے اصل جھگڑوں کی. تو اس نے یہ فیل کر لیا ٹائملی کہ اس کے ساتھ آرگیومنٹ زیادہ کرو گے تو بات زیادہ بڑھتی چلی جائے گی. اور یہ سب کے لیے ہے. آپ کبھی, میں بھی چپ کر جاتا ہوں, ہر دفعہ نہیں, میں آؤٹ آف باؤنڈری رہتا, لیکن جب بھی میاں بیوی ہوتے ہیں اور ایک بندہ اگر چپ نہیں کر رہا تو مناسب ہے دوسرا چپ کر جائے. اور جب دوسرا چپ کر رہا ہے تو دوسرے کو اسپیس دے دے کہ یار ٹھیک ہے ٹائم گزار لو. اس وقت اس پر نہ سوال ہو جائے کیا ہوا, کیا سوچ رہے ہو, کیوں ہو گیا, مطلب وہ اس طرح نہ کریں. یہ ایک جرنل ہے بات, مطلب یہ ایک نصیحت سمجھ لیں اس کو, کہ یہ ضروری ہے کہ آپ اسپیس دیں ایک دوسرے کو جینے کی. اور یہی طریقہ ہے کہ آپ نہ جوابات دیں, کبھی آپ پیچھے ہٹ جائیں, کبھی دوسرا پیچھے ہٹ جائے, تو اس طرح سے زندگی چلتی ہے. یعنی گیو اینڈ ٹیک. گیو اینڈ ٹیک. اچھا یہ بتائیے کہ کبھی کوئی ایسی خواہش کی ہو جو پوری نہ ہوئی ہو ابھی تک؟ اچھا, میں نے ایسی خواہشات کوئی کی نہیں ہیں, اور جو کبھی میں نے کی اور اس کے لیے میں سنجیدہ ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ نے پھر وسائل اور اسباب پیدا کر دیے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی خواہش ہو. ہاں ایک ہے ابھی تک جو شاید ابھی تک دل کے میل کی وجہ سے پوری نہیں ہوئی ہے, کہ میں حرم پاک جاؤں, دیکھوں, عبادت کروں وہاں, عمرہ حج جو بھی ہو. لیکن شاید ابھی اس نیت میں کھوٹ ہے. ہو جائے گا, اگر جب میری نیت صاف ہو جائے گی تو شاید پھر بلاوا بھی آ جائے گا. چلیں, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد آپ کو حجاز مقدس بلائیں, اور اسی بہانے ہمارے بھی جانے کا. میں نے وہاں پر ایک شرط ڈالی ہوئی ہے, ایک شرط تو نہیں, ایک دعا ڈالی ہوئی ہے, اللہ کرے اس کی قبولیت. میں نے کہا ہے کہ جب بلانا ہو تو وہ کرے, پھر ہو جائے. اچھا, آج کل جو معاشرہ, ہماری سوسائٹی جو چل رہی ہے, اس میں بہت ساری ناہمواریاں آ گئی ہیں, بگاڑ آ گیا ہے. آپ جیسے جو آرٹسٹ مائنڈ لوگ ہوتے ہیں, جو کریٹو مائنڈ لوگ ہوتے ہیں, مطلب تھوڑے بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں, بڑی ان چیزوں کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں, ان کا بڑا انالائز کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری سوسائٹی جو بگاڑ کی طرف جا رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں یا مختصر کر دیں تو میرے لیے آسانی ہو. مختصر اور جامع الفاظ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے نصیحت لینی چھوڑ دی. سیکھنے کا جو عمل تھا ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ ہم خود کو کم سمجھتے تھے اور لوگوں سے سیکھنے کے لیے تیار رہتے تھے, ہم نے وہ چھوڑ دیا.
ہم اب وہ اسلام کے لحاظ سے ہو، وہ پولیٹکس کے لحاظ سے ہو، وہ کھیل کے لحاظ سے ہو، وہ کسی بھی میدان میں ہو، ہم بات کرتے ہیں جیتنے کے لیے، سیکھنے کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ تو جب ہم سیکھنے کے لیے کرنا شروع کر دیں گے تو ایک تو بحث ختم ہو جائے گی، وہ ایلیمنٹ رک جائے گا، اور دوسرا ہمیں کچھ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہم کتابیں پڑھا کرتے تھے تو ہم کچھ سیکھنے کے لیے کتابیں پڑھتے تھے نا، ہم کتابوں کے ساتھ بحث تو نہیں شروع کر دیتے تھے کہ یہ کیا لکھ دیا۔ صحیح۔ تو یہی بات اب کیونکہ ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا اور پھر ہم نے لوگوں کے ساتھ جب بات کرنی شروع کی تو ہم کم علم ہیں، کم عمل ہیں، لیکن ہم نے لوگوں کو یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ ہم سے کمتر ہے، اور جب کمتر ہوگا تو پھر ہم اس سے کبھی کچھ بھی لیں گے نہیں۔ ہر آدمی بے شک چھوٹا آپ کو لگ رہا ہو تب بھی وہ آپ کو کچھ نہ کچھ سکھائے گا اگر آپ سیکھنا چاہیں گے۔ بے تحاشا ایسی آپ کتابوں میں پڑھیں گے، اشفاق احمد صاحب ہیں، یا آپ قدرت اللہ شہاب صاحب کو پڑھیں، یا آپ شوکت صدیقی صاحب کو پڑھیں، منٹو کو پڑھیں۔ منٹو کا کیا طریقہ کار تھا کہانیاں لکھنے کا، وہ کیوں اتنے بڑے ناول نگار بن گئے، افسانہ نگار بن گئے، کہ وہ کہتے تھے کہ جی میں بیٹھ جاتا تھا کسی کے پاس اور اس سے اس کی کہانی سنتا تھا۔ یہ جو 7 ارب لوگ ہیں، یہ 7 ارب کہانیاں چل رہی ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو آپ بیٹھ جائیں، آپ لیں ان سے کچھ اخذ کریں، آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا، سیکھیں گے۔ ویسے منٹو صاحب کے بارے میں نا میں نے بھی پڑھا تو ہے، سنا بھی یہی تھا کہ وہ جب کوئی کردار کسی کے بارے میں تخلیق کرنا چاہ رہے تھے تو وہ اسی کردار میں ڈھل جانے کی کوشش کرتے تھے تاکہ اس کے بارے میں صحیح طریقے سے اس کا پتہ لگ سکے کہ وہ اس کی صحیح تصویر جو ہے وہ معاشرے تک پہنچا سکیں۔ اچھا ذیشان صاحب، کبھی اگر زندگی میں اللہ موقع دے اور آپ کو بااختیار بنا دیا جائے تو سب سے پہلے کیا کام کریں گے؟ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، بااختیار بنایا ہے، وہ اسکیل کی بات ہے کہ کتنا بڑا اسکیل ہے۔ 2 بچے ہیں اور نہیں، بیگم پر اختیار نہیں ہے تو 2 بچے ہیں اور اختیار تو ہے، تو الحمدللہ ان کو بہتر اور اپنے اوپر اختیار ہے۔ تو کوشش یہی ہے کہ ایک اچھا انسان بنوں اور وہ 2 اچھے انسان ڈیلیور کروں معاشرے کو۔ تو با اختیار جہاں تک یہ ہے تو کوشش یہی ہے۔ جہاں تک آپ اختیار کو وزارت کی کرسی کے ساتھ جوڑتے ہیں اگر، جی بالکل، تو دیکھیں باتیں تو بہت سارے لوگ بہت ساری کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، میرے خیال میں عمل کی زیادہ ضرورت ہے۔ پتہ نہیں اگر کبھی موقع ملے گا نہیں، اگر مل گیا تو شاید میں سب سے پہلے جو ہے وہ معاشرے کے اندر سدھار جو لانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اپنے مذہب سے قریب ہونا ضروری ہے۔ یعنی اوریجن آپ کہہ رہے ہیں؟ ہاں، اوریجن، مذہب کو مذہب کی بیس کے ساتھ سمجھنا۔ آپ آج کل یہ قرآن کا جو واقعہ ہوا ہے ناخوشگوار ترین، لیکن کیوں ہمت ہوئی ہے؟ کیونکہ میں اور آپ دور ہیں قرآن سے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ میں اور آپ مل کر اسی قرآن کو تھام لیں تو کسی کی ہمت نہیں ہے کہ یہ اس طرح کا کام، یہ تو بہت بڑے لیول کا کام ہے، اس سے کم بھی نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں شاید اس کی طرف توجہ زیادہ دوں گا کہ جو باعمل لوگ ہیں علم کے ساتھ، وہ لوگ تھوڑے ذرا زیادہ آگے آئیں، جو اسلام کی صحیح تصویر لے کر آئیں۔ ہم ریچولز پر چلے گئے ہیں اصل کو چھوڑ کر، میرا ذاتی طور پر یہ سمجھنا ہے۔ اچھا، یہ قرآن معذرت کے ساتھ ایک اس میں اور جملہ ایڈ کروں گا۔ ایک بڑی میتھ چل پڑی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی انسانیت اوپر ہے، مذہب نیچے ہے۔ یہ آپ کو مختلف فلموں میں، ڈراموں میں، مختلف جگہوں پر یہ بات سننے کو مل جائے گی۔ تو میرا ان لوگوں سے سوال صرف ایک ہے کہ کون سا مذہب ہے جو آپ کو انسانیت نہیں سکھاتا ہے؟ بالکل صحیح فرمایا۔ اسلام چھوڑ دیجئے، اسلام کے علاوہ کون سا مذہب ہے جو آپ کو انسانیت نہیں سکھا رہا؟ اگر کوئی بھی مذہب جو کہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے وہ آپ کو انسانیت اور انسان، کوئی نہیں کہے گا کہ جا کر لٹیرے بن جاؤ، ڈاکو بن جاؤ، عزتوں کے لٹیرے بن جاؤ، کوئی نہیں کہے گا۔ تو مذہب کو صحیح اگر آپ پیروی کرتے ہیں، ہاں مذہب ایک بات ضرور کہتا ہے، قرآن میں واضح ہے کہ فتنہ جو ہے وہ اگر تمہیں روکنا پڑے تو اس کو ضرور روکو، اس میں پھر یہ چیز نہ دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے، فتنے کو روکو۔ قرآن پاک کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے تو مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا، میں نے بھی کہیں سے سنا تھا کہ ایک بوڑھی خاتون تھی،
اور اس کا بیٹا جو ہے وہ باہر تھا، شہر سے باہر تھا، تو وہ ہر مہینے اس کو ایک خط بھیجا کرتا، اور وہ بڑھیا جو ہے وہ خط کو دیکھتی، چومتی، اور چوم کے جو ہے نا وہ اس کو رکھ دیتی. اور یہ سلسلہ کئی عرصے تک چلتا رہا، اور آخر یہ ہوا کہ ایک دن بڑھیا جو ہے نا وہ بیماری اور افلاس میں اس کا انتقال ہو گیا. اور جب اس کا بیٹا آیا تو وہ بڑا حیران اور پریشان تھا کہ میری ماں کا جو ہے وہ مفلسی میں انتقال کیوں ہوا ہے. تو جب پتہ چلا کہ وہ جو خط بھیجا کرتا تھا اس کے ساتھ وہ ایک چیک بھیجا کرتا تھا ماں کی مالی امداد کے لیے، تو ماں اس کو خط کو چوم کے جو ہے وہ اس کو رکھ دیا کرتی تھی. تو اس کا انجام جو ہے وہ آپ نے دیکھ لیا. تو آج میرا خیال ہے ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہم قرآن پاک کے جو اندر ہے اس کو سمجھنے کی بجائے اس کو چوم کے ایک اس میں الماری میں رکھ دیا، اوپر رکھ دیا، اس کو وہ رکھ دیا. میرے خیال میں میں یہ اس کو اس طرح سے بھی جوڑ رہا ہوں، جیسے اس نے ماں کو چھوڑ دیا اور چیکس بھیجتا رہا، ہم نے بھی قرآن کو چھوڑ دیا ہے اور اس کو بس ریچولز کو ہم رسومات کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. ماں کو ضرورت اس بیٹے کی تھی اس کے چیکس کی نسبت زیادہ. مطلب یہ ایک اور آپ کی بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ چونکہ معاشرے کو میں دیکھ رہا ہوں، میرے اپنے محلے میں 4-5 لوگ ایسے ہیں جو بال بچے دار ہیں، ان کے بچے ان کو چھوڑ کر باہر کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں. اور یہ آپ کے ٹاپک سے بالکل ہٹ جائے گی بات، لیکن یہ بھی معاشرے کا ایک حصہ ہے. تو میرے خیال میں ہم نے اسلام کو بھی ایسے چھوڑ دیا ہے. اسلام کو اپنانے کی ضرورت تھی، ہم نے چھوڑ دیا. اسلام سے بس اتنا رشتہ ہے کہ ہاں ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا، باتیں تو بہت ہیں اور ہوتی بھی رہیں گی، ایک نشست میں تو مکمل نہیں ہوتی. ہمارے ہاں جیسے آپ نے پہلے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ ہمارے ہاں کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے وہ نہیں ہوتی. دوسرا سوال کرتا. اب سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کی آواز سنتے ہیں، آپ کو دیکھتے بھی ہوں گے. پی ٹی وی پہ جب آپ نیوز پڑھتے تھے تب دیکھا بھی ہوگا، اب سنتے ہیں، دیکھتے بھی ہوں گے، فیس بک کے تھرو دیکھتے بھی ہیں. اور صرف ایک مطلب ہے کہ وہ خاص اس فیلڈ کی بات نہیں کر رہا. نوجوان اگر کوئی کسی فیلڈ میں آنا چاہتا ہے، خواہ وہ براڈ کاسٹنگ ہے، جرنلزم ہے، کوئی بھی فیلڈ ہے، اس کو اگر وہ جوائن کرنا چاہتا ہے، اس میں آنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے، کیا ایڈوائس کریں گے، کیا نصیحت کریں گے؟ دیکھیں، ہمارے یہاں چوائس کے ساتھ لوگ فیلڈ میں بڑے لکی ہیں جو ہیں. ادروائز معاشرے میں اس وقت جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ماسٹرز کیا ہوا ہے فائنانس میں اور اس کو جاب مل رہی ہے ایچ آر میں، تو وہ بسم اللہ کر کے وہ لے لے گا. اور اس کے لیے ظاہر ہے گھر چلانے کے لیے کیا کریں اگر جاب اپرچونیٹیز اتنی زیادہ نہیں ہیں مارکیٹ میں. تو اول تو آپ یہ سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. دوسرا آپ یہ سوچیں کہ آپ کو ایگزیکٹو لیول پر کوئی بھی آغاز نہیں دیا. بہت 0.1% کوئی چانس ہو کہ کہیں کوئی ایگزیکٹو لگ جائے. آپ نے ایم بی اے کیا، آپ کی خواہش ہے کہ آپ کو 70-80-90 ہزار یا لاکھ روپے کی جاب ملے، تو وہ بی آنیسٹ کہ وہ نہیں ہوگا. آپ کے پاس تجربہ نہیں ہے، اور اگر تجربہ ہے تو مارکیٹ میں اتنی زیادہ پوٹینشیل اس وقت. تو آپ کو اگر کہیں گراس روٹ لیول سے شروع کرنا پڑے 10-12 ہزار 15 ہزار، تو آپ شروع کر دیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ کرسی کتنی چھوٹی ہے، پوسٹ کتنی کم ہے. شروع کریں، اور پھر جب ٹائم گزرے گا، وقت گزرے گا، تو انشاءاللہ ایونچولی آپ کے پاس جب ایک تجربہ آئے گا، آپ کے اندر ایک تھوڑی سی استحکام آئے گا، تو پھر آپ کو چوائسز زیادہ ہو جائیں گی اور پھر آپ اس میں چوز کر سکیں گے بعد میں جا کر. ہمارے پروگرام کا وقت اتنا ہی تھا. اچھا، آپ کے ساتھ بہت اچھی گفتگو رہی، اور امید ہے آئندہ بھی اس طرح کی نشست آپ کے ساتھ رہے گی، اور ہم آپ کو زحمت دیں گے. آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.